बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, ज़ोडिक साइंसेस से रिलेटेड, कल्ट साइंसेस से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो हम वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन कायनात के चंद मौज़ूआत ऐसे हैं कि जो इन सब के ऊपर भारी हैं, और अगर उन पे बात ना की जाए तो अपने तमाम बातों का, तमाम बयान का, तमाम ज़िंदगी का हक अदा नहीं हो सकता। और आज हम बात करेंगे उस कायनात के सबसे बड़े मुहसिन आज़म सरकार ख़त्म मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ये महीना सरकार ख़त्म मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़हूर का महीना है। ये उस एहसान अज़ीम का महीना है जिसको कुरान में अल्लाह ने नरेट किया। अल्लाह ने इंसानों पे किए हुए हर एहसान को गिनवाया है, लेकिन कहीं भी उसको एहसान अज़ीम नहीं कहा। अल्लाह ने ज़िंदगी का कहा, अल्लाह ने पैदा करने का कहा, अल्लाह ने ये कहा कि उठो देखो दुनिया मैंने बनाई है। लेकिन एक जगह कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि ए ईमान वालो, उस एहसान अज़ीम को याद करो जो अल्लाह ने तुम पे किया है, अपने हबीब को तुम में भेज दिया है। और अगर देखा जाए तो कायनात में दुनिया की हर चीज़ शेयर होती है, लेकिन मोहब्बत बांटी नहीं जा सकती। जिससे दुनियावी मामलात में ज़ाहिरी मोहब्बत हो, उसको दूसरों के साथ बांटा या तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कायनात का मालिक अल्लाह इतना बड़ा एहसान इंसानियत पे कर रहा है कि जिनसे वो शदीद तरीन मोहब्बत करता है, जिनसे वो शदीद तरीन जो है वो तकद्दुस और तकरीम रखता है, उनको इंसानों में भेज दिया। और उनके साथ जो टाइटल लगा के भेजा, वो भेजा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतल लिल मोमिनीन भी नहीं, रहमतल लिल उम्मत भी नहीं, रहमतल लिल आलमीन। ये रहमतल लिल आलमीनी इतनी बड़ी ताकत है, ये इतनी बड़ी ताकत है कि ये सिर्फ मोहब्बत करने वालों को जो है उनके ऊपर रहमत नहीं है, ये दुश्मनों पे भी रहमत। सरकार का नाम मुकद्दस दुश्मनों के लिए भी रहमत है। ये इतना बड़ा जो है लेवल है कि दुनिया को समझ नहीं आता। अगर हम बायन बाय इसकी बात कर लें तो सबसे पहले सरकार ख़त्म मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जब खुद को पहचानना, या मतलब जहाँ पे वो कहता है कुन्तु कंजन मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं ज़ाहिर किया जाऊँ, मैंने अपने आप पे निगाह की। तो जो अपने आप पे निगाह की तो सरकार ख़त्म मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक या ज़ाहिरी ज़हूर हुआ। वो नूर, और वो नूर के जिसको आलम बशरियत में ढाला गया, और फिर उस नूर ने बशरियत की शक्ल इख्तियार की और कहा अना बशरुम मिस्लुकुम। लेकिन ये बात कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती कि जो नबूवत का नूर हो, जो इलाहियत का नूर हो, वो बशरियत जैसा हो जाए। शक्ल वैसी हो सकती है, उनके दरमियान रहते हैं, लोग समझते हैं कि हमारे साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे। वगरना मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि क्या सरकार हमारे जैसे हैं, तो मौला अली अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया था। कूफे के मिंबर पे आपने फरमाया था सुनो, हम तुम्हारे जैसे नहीं।
نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں، تم نجاست کے ڈھیر سے جنم لیتے ہو اور ہم جنم دیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہیں۔ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجموعہ کائنات ہیں، مجموعہ خصائص کائنات ہیں۔ کائنات میں جو بھی درجات ہو سکتے ہیں، جو بھی بڑے درجات ہو سکتے ہیں، سرکار کی ذات میں وہ سارے کے سارے موجود ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف، حضرت یوسف جیسا حسن، دم عیسیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا وہ دم عیسیٰ علیہ السلام، ید بیضا تاریکیوں میں نور کی شمع جلانے والا وہ ہاتھ، وہ سارے علیحدہ علیحدہ ایک ایک چیز۔ علم الآدم اسماء کلہا سے سفر شروع ہوا اور وہاں پہ ختم ہوا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، کل علم سرکار کو دے دیا گیا۔ تبھی تو سرکار نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو علم ہے، یہ جو عطا ہے، یہ جو کرم نوازی ہے، یہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہے۔ وہ محبت جو اللہ کو سرکار سے ہے۔ اب اس محبت کی انٹینسٹی میں نے جس کا عرض ذکر کیا کہ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے حبیب کو تم سے شیئر کر لیا، اس محبت کی انٹینسٹی کو ذرا صرف فیل کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ آپ کو ظاہر میں کسی سے محبت ہو جائے، اس دنیاوی جو ہے جہان میں کسی سے محبت ہو جائے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، دل کرتا ہے اس کو چیر کے گزر جائے۔ کیا بیتتی ہوگی اللہ کے اوپر جب اس سے شدید ترین محبت کرنے والی شخصیت، اور جس سے اللہ کو شدید ترین محبت ہے، جس کی محبت میں اللہ قرآن پاک میں قسم قسم کی نعت کہہ لیں اس کو کہ جو اللہ کے رسول کی تعریف ہے، جو اللہ نے کی ہے قرآن میں، جب اس حبیب کی کوئی توہین کرنے کی سوچتا بھی ہے تو اللہ پہ کیا گزرتی ہے۔ کبھی سوچئے گا کہ طائف والوں نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سنگ باری کی، اللہ کے اوپر کیا بیت رہی تھی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ نے فرشتوں کو کہا جاؤ طائف والوں کو الٹا دو، ان کے اوپر عذاب نازل کرو۔ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، اللہ کا حکم لے کے آئے تھے۔ اور روکا کس نے؟ فرشتوں نے، جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے اس قوم کو عذاب دینے کا حکم ہے، یا رسول اللہ آپ کے سامنے ہم سے عذاب نہیں دیا جائے گا، اللہ آپ کا حیا کرتا ہے، اللہ آپ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے کسی کو عذاب نہیں دیتا۔ ابو جہل نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ کو کہیں میرے پہ عذاب نازل کر دے، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں ان پہ کیسے عذاب نازل کر دوں، آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ جبرائیل نے بھی وہی دہرایا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی غیرت کا تقاضا ہے کہ جہاں آپ ہو وہاں عذاب نہ دیا جائے۔ ہم اس وقت ایک مشکل میں ہیں کہ اللہ کا حکم ہے ان طائف والوں کو چھوڑنا نہیں ہے، سرکار یا تو آپ خود حکم دے دیں یا آپ قدم پیچھے کر لیں، آپ تشریف لے جائیں، ہم ان کو اڑا دیتے ہیں۔ سرکار کے لفظ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سرکار کے لفظ کہ یا اللہ ان کو چھوڑ دے، ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہے رحمت للعالمینی، یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے رحمت للعالمینی کہ کسی نبی کی قوم میں ایک غلطی، ایک گناہ ہوا کرتا تھا،
وہ قوم تباہ کر دی جاتی تھی۔ اہل مدین صرف بددیانتی کرتے تھے، تولنے میں کمی بیشی کرتے تھے، اڑا دیے گئے۔ دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی قوم جن جن غلطیوں، جن جن کوتاہیوں، جن جن ظلموں کی وجہ سے تباہ کی گئی، وہ ساری کی ساری ہم میں موجود ہیں۔ اگر آج بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا، آج بھی شکلیں مسخ نہیں ہوتی، آج بھی زمین سے لاوے نہیں پھوٹتے، آج بھی آسمان ٹوٹ کے نہیں گرتا، تو اس کی وجہ صرف رحمت للعالمین ہے، اس کی وجہ صرف سرکار کی اطاعت ہے۔ یہ اطاعت، یہ سرکار کی محبت، یہ ایک شخص میں بھی ہوگی، پوری امت میں پوری امت کا بھلا ہو جائے گا۔ کاش کہ ساری امت سرکار سے ٹوٹ کے محبت کرے، کاش کہ سرکار سے ساری امت۔ اللہ کا صرف ایک تقاضا ہے کہ اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور سرکار نے کہا تھا، یہ سیکوینس چیک کیجئے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ نے کہا، اور رسالت مآب نے کہا کہ اگر تم میں سے، یہ بھی قرآن پاک میں کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، اللہ تم سے ٹوٹ کے محبت کرے گا۔ اللہ صرف اس سے محبت کرے گا جو سرکار سے محبت کرے گا، ورنہ اللہ کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ صرف اور صرف اور صرف سرکار سے محبت کرتا ہے، یا اس سے محبت کرتا ہے جس کو سرکار سے محبت ہوتی ہے، اور کسی سے نہیں ہے۔ یہ بھی فیکٹ ہے۔ اور اطاعت رسول سیکھنی ہے، صحابہ کرام سے سیکھیں۔ اطاعت رسول سیکھنی ہے، اہل بیت سے سیکھیں۔ اطاعت رسول سیکھنی ہے، مولا کائنات مولا علی سے سیکھیں۔ اطاعت رسول مواخات مدینہ میں سب کو بھائی بھائی بنا دیا گیا، سب کو، سوائے مولا کائنات مولا علی کے۔ اور جب سرکار نے یہ کہا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو مولا کائنات نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا انا عبد عبیدک یا رسول اللہ، میں آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں یا رسول اللہ۔ یہ اطاعت رسول ہے۔ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ پھر رشتہ داری نہیں ہوتی، جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کے ساتھ پھر دوستی نہیں ہوتی، صرف اور صرف اور صرف اطاعت ہوتی ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ دنیاوی محبت کی غیرت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان برداشت نہیں کرتا، غیرت الہی کا کیا عالم ہوگا، غیرت اللہ کا کیا عالم ہوگا۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ نے پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں کہا کہ میرے ساتھ ایسے بات کی تو ایسے کر دوں گا، ایسے بات کی۔ اللہ نے سورہ حجرات کی پہلی 5 آیات جو محکمات، 17 محکمات میں سے 5 انتہائی اہم ہیں، سرکار کے سامنے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی۔ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو سرکار کے سامنے نیچے کر لیتے ہیں، اللہ نے انہی لوگوں کو تقویٰ کے امتحان کے لیے چنا ہے۔ سرکار سے قدم آگے نہیں بڑھانا، سرکار کا نام بھی ایسے نہیں لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ خبر نہ ہونا انتہائی اہم ہے۔ کوئی گناہ کر بیٹھوں میں، کوئی گناہ کوئی اور کر بیٹھے، احساس پیدا ہو جائے، ندامت پیدا ہو جائے، توبہ کر لی جاتی ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے توبہ کی توفیق نہیں دوں گا، تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا تم نے کیا کر دیا ہے۔ پتہ اس دن لگے گا جب نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں آئے گا کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ سرکار، غیرت الہی کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مہینہ سرکار کا مہینہ ہے، یہ دن سرکار کے دن ہے۔ یہ جو محبت الہی ہے، یہ جو محبت رسالت مآب ہے، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ خسرو دریا پریم کا
الٹی وا کی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوب گیا سو پار، جو اس دریا کے پار اتر گیا وہ ختم، جو اس دریا میں ڈوب گیا وہ پار۔ خسرو دریا پریم کا الٹی وا کی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوب گیا سو پار۔ یہ محبت، یہ کرم نوازی، ساری کائنات مل کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے سرکار کو بھیج دیا، سرکار کا ظہور کر دیا۔ کائنات پوری کی پوری تمام آنے والے وقت عبدالآباد تک شکر کرتی رہے، ایک ذرے کا شکر نہیں ہو سکتا، وہ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ بیسیکلی انسانیت کے دوام کا نام رحمت للعالمین، انسانیت کے دوام کا، کہ جہاں پہ یہ انسان بدکاری بد کرداری کے عروج پہ پہنچے گا، حکم ہوگا کہ اس کو تباہ کر دیا جائے، وہاں رحمت للعالمین کی ذات سامنے تشریف لائے گی کہ یا اللہ چھوڑ دے ان کو۔ یہ رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین محسوس کیجیے گا۔ انسانیت کی بقا کی ضمانت کا نام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے غرض بے لاس محبت کا نام سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے عبدالآباد تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہی نور تھا جو آدم کی جبین میں جلوہ نما ہوا تو حکم ہوا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو۔ یہ وہی نور تھا جس کے بارے میں کہا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے۔ یہ وہی نور تھا جو عبد المطلب علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ پہلی نعت حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کی شان میں کہی، جب سرکار عبد المطلب کے دستے کرم پہ کائنات کا کریم، کائنات کی محسن انسانیت، وجہ وجود کائنات تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہا کہ میں تعریف کرتا ہوں خدا کی کہ جس نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو رکن مقام اور حتیم کعبہ کا مالک ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے جوان ہوتا ہوا دیکھوں، اور میں یہ دیکھوں کہ اس کا برا چاہنے والوں اور اس کے ساتھ برائی کرنے والوں سے اللہ کیا کرتا ہے۔ اور میں تمہیں یہ بات بتا کے جاتا ہوں، یہ ان کے لفظ ہیں، اور میں تم کو یہ بات بتا کے جاتا ہوں کہ اللہ اس کو برا کرنے والوں اور بدخواہوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ پہلی نعت سرکار عبد المطلب کے بعد سرکار ابو طالب علیہ السلام نے نعت لی۔ مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، فصلیں ختم، بنجر زمینیں، پانی کو ترس گئی دنیا۔ کعبے کے متولی سرکار ابو طالب علیہ السلام ان کے پاس آئے، ابو طالب آپ دعا کریں اس کعبے کے مالک سے۔ حضرت ابو طالب نے ایک ہاتھ میں کعبے کی چابی اور ایک ہاتھ میں کعبے کے مالک کو اٹھایا۔ سرکار ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری سن مبارک 4 یا 5 سال کا ہے، ایک ہاتھ میں کعبے کی چابی ہے اور ایک ہاتھ میں کعبے کا مالک ہے۔ کعبے کے دروازے کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ سنو اے مکے والو، یہ میرا بھتیجا اتنے روشن چہرے کا مالک ہے، یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے، یہ بیواؤں کا سہارا ہے۔ 4-5 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کو پتا تھا کہ بیواؤں کا سہارا ہے، یتیموں کی پناہ گاہ ہے۔ یہ میرا بھتیجا اتنے روشن چہرے کا مالک ہے، یہ یتیموں کا سہارا ہے، یہ بیواؤں کی پناہ گاہ ہے۔ اگر اس کے چہرے کا واسطہ دے کے آج گانے کعبے کے مالک سے دعا مانگو
تو بارش ٹوٹ کے برس پڑے گی۔ وہی ہوا، ابھی کعبے کا دروازہ کھل نہیں پایا تھا کہ بارش ٹوٹ کے برس پڑی، جل تھل ہو گیا، مکے میں سبزہ اگنے لگا، مکے میں فراوانی ہو گئی۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، غیرت الہی، غیرت الہی، غیرت الہی کا کیا عالم ہوگا۔ کبھی محسوس کیجئے گا کہ کس جگہ سے سرکار نے ہمیں محفوظ فرمایا۔ غیرت الہی، طائف والوں نے پتھر مارے، دنیاوی محبت میں نے آپ کو عرض کیا آگ لگ جاتی ہے۔ کیا اللہ کو محبت نہیں آتی؟ کیا اللہ نے محبت نہیں کی؟ اللہ نے جتنی محبت کی ہے، کائنات میں کچھ نہ بچتا۔ سرکار نے روکا۔ طائف، مکہ، مدینہ، احد، خیبر، بدر، یہ جنگوں میں جہاں جہاں بھی سرکار کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد جب سرکار کی آل اولاد کو کربلا کے بے آب ہو گیا، صحرا میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس وقت اللہ پہ کیا بیتی؟ جب سرکار کی غیرت کو ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے شہر شہر پھرایا گیا، اس وقت غیرت الہی کا کیا عالم تھا۔ کبھی سوچا ہے اگر سرکار کی ذات کی یہ بے انتہا مہربانی نہ ہوتی، کائنات میں کچھ نہ بچتا، کائنات میں سب کچھ تباہ کر دیا جاتا۔ کبھی سوچئے گا، یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے وہ تحفہ جو اللہ نے ہم پہ بھیجا ہے۔ ہمیں چاہیے اس کا شکر ادا کریں، جتنا زیادہ شکر ادا کر سکتے ہیں اتنا زیادہ شکر ادا کریں کہ مالک تیرا شکر ہے، تو نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور تیرا اس سے بھی زیادہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے کیا، ان سے محبت کی۔ تو ہم کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہماری اوقات نہیں ہے، ہم بس کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا اس سے زیادہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہماری اوقات نہیں ہے سرکار سے محبت کر رہے ہیں، سرکار سے محبت اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کو ہی پتہ ہے سرکار سے کیا محبت کرنی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ سرکار ختمیہ مرتبت کی بے غرض بے لوث محبت کا صدقہ ہے کہ آج ہم موجود ہیں۔ اس مہینے کا نہیں، پوری زندگی کا ایک ایک سانس کا، ایک ایک چیز کا جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اس بات پہ گواہ ہے کہ سرکار آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو کچھ نہ بناتا۔ جتنا زیادہ درود سرکار اور سرکار کی آل کو آپ بھیج سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں سلام علی آل یاسین کہتا ہے، وہ آل یاسین سرکار کی اولاد ہے، سرکار کا خاندان ہے۔ یہ سرکار کے اوپر جتنا زیادہ درود آپ بھیج سکتے ہیں، سرکار کے اوپر جتنی زیادہ جو ہے وہ آپ محبت کر سکتے ہیں، جتنا عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں، ضرور کریں۔ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم 500 سال کی ویڈیو بنا لیں، ہم ایک ذرے کا نہیں کر سکتے، لیکن صرف ایک اس چیز کا احساس دلانا مقصود تھا، تو ہم نے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ناظرین، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ سے یہ امید ہے کہ یہ کاوش وہ ضرور قبول کرے گا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے یہ امید ضرور ہے کہ یہ کاوش وہ ضرور قبول کرے گا۔ اور بس ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے، آپ سدا خوش رہیں، سدا مسکراتے رہیں، سرکار کی محبت آپ کے دلوں میں موجزن ہو، آپ کے گھروں میں کوئی دکھ تکلیف نہ آئے۔ الہی آمین۔ اللہ حافظ۔